बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं HDTV। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जहां बहुत सी आसाइशें पैदा की हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ तकलीफ़ें भी पैदा की हैं। इंडस्ट्री की वजह से हम बहुत से उन चीज़ों से आशना हुए जो सिर्फ बहुत अमीर या सिर्फ चंद लोगों को मुयस्सर थी, लेकिन उसके साथ इस्तेमाल करने के बाद जो बचने वाला कचरा है वो भी एक इसी किस्म की मुसीबत है जिसे हमें डे इन एंड डे आउट भुगतना पड़ता है। मुझे याद है कि बचपन में जब हम सौदा, ग्रोसरी, सब्ज़ी ख़रीदते थे तो घर से थैला लेके जाते थे और उसमें चीज़ें, कपड़े का, और गोश्त जो है वो जब ख़रीद के लाते थे तो या अखबार में होता था, और कीमा हो तो वो जो पेट के अंदर की झिल्ली है उसमें वो लपेट के देते थे और ले आते थे। अगर थैला ना लेके जाओ तो सौदा लाना मुश्किल होता था। उसके बाद ये जो विनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन और ये शुरू हुआ, ये ऐसा मटेरियल निकला कि जो बड़ा ज़बरदस्त एफिशिएंट मटेरियल है, जो बहुत छोटे मास के साथ बड़ी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सौदा उठाते हैं। अब हम उसे आम ज़ुबान में कहते हैं शॉपर, और शॉपरों का ढेर लगा होता है इसके साथ, और इसको आप रिसाइकल करना भी बड़ा मुश्किल है, बायोडिग्रेडेबल भी बड़ा कई हज़ार साल में कहते हैं जाके होता है, एंड वगैरह वगैरह। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसा कचरा भी है जिसे हम निकाल के तो रिसाइकल कर सकते हैं, लोहे के टिन और वगैरह वगैरह, या उस कचरे को हम जला के दोबारा ईंधन भी बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इस कचरे की छांट पटक शुरू पे की जाए, डालते हुए हाउस वाइफ्स जो हैं या जो इस्तेमाल करने वाला है वो ट्रेंड हो। अगर रेस्टोरेंट्स में हो रहा है तो जो लेमिनेटेड सरफेसेस हैं, दूध के डब्बे वगैरह, ये उनको अलग जगह पे डाले, और जो बाकी छिलके, तो ये पूरी सोसाइटी को जो डिमांड साइड है उसको तैयार करने के लिए करना इसके लिए ज़रूरी है। और कचरा बड़ा, अब आप किसी जगह पे चले जाएं तो खूबसूरत कॉलोनी की एंट्रेंस जो है वो ताफुन से भरी होती है, क्योंकि कचरा वहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है। और उठाने के लिए इसका क्या सलूशन हो सकता है? कोई भी काम जब हम करते हैं तो पहले उसकी एक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, फिर पॉलिसी, फिर उसके बाद उसको सिंथेसाइज किया जाता है कि किस तरह सोसाइटी में चले, और पाथवेज उसकी फिर डिस्कवर होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिसर्च और सोचने वाले और सलूशन वाले हैं वो लोग भी हों, और जो प्रैक्टिशनर हैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाले इंडिविजुअल भी और अदारे भी, वासा और जो डिफरेंट जो अदारे होते हैं वो भी साथ शामिल हो। तो आज हमने एक छोटी सी गुफ्तगू का एहतमाम किया है ताकि इस कचरे के बारे में ये देखा जाए कि इसको शुरू में कैसे सेग्रीगेट किया जा सकता है, ताकि बाद में जाके इसको तल्फ करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना और कम किया जाए। आज हमारे मेहमान हैं, मेरे लेफ़्ट पर हैं डॉक्टर हामिद इकबाल साहब हैं, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। और उनके साथ हैं डॉक्टर साइमा कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, PhD इन एनवायरमेंटल साइंसेज। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और सेग्रीगेशन एट सोर्स है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं जो अपनाई जाएं और आगे चलें? आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। बेसिकली रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो काम कर रही है उसका मेन पर्पस भी यही था कि, और इस तरह की बाकी कंपनीज जो पूरे पंजाब के सूबे में और बाकी पाकिस्तान में भी बनाई गई, उनका जो मेन फोकस यही था कि हम इनोवेशन लेकर आएँ और हम वो मेथड्स यूज़ करें जो वेस्ट ऑलरेडी जिन पे पहुंच चुका है, हम वहीं से स्टार्ट लें। तो इस सिलसिले में हम पिछले 10 साल से रावलपिंडी में काम कर रहे हैं, और मैंने जो देखा है कि अगर आप सेग्रीगेशन एट सोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रीम भी अलग से चाहिए, जिसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और जो अभी मौजूदा बजट की सिचुएशन है उसके मुताबिक तो हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। उसके लिए क्योंकि ये ऐसी सर्विस है जो कि हमने तमाम शहरियों को बराबर देनी होती, और जब तक इसके अंदर अवाम या जो शहरी हैं हमारे वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे,
اس وقت تک اس کو ہم فردر ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. تو گزشتہ چند سالوں سے ہم نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے ڈسپوزل سائٹ کے اوپر اس کو سارٹ کر کے اور اس مکس ویسٹ میں سے جو ویلیوبلس ہیں وہ نکالنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے انفارمل سیکٹر کو بھی اس کے اندر شامل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو بہت جلدی اچیو کر لیں گے. چاہیے ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں کہ ادارے پلان کریں یا حکومت اس کو پلان کرے اور اس لیول پہ اس کو آگے لے کے چلا جائے. ایک ہماری عادات ہوتی ہیں جیسے سوشلی ہم لوگ جہاں پہ جینڈر کی بات کرتے ہیں تو جب عورت آئے تو ہم تھوڑی سی زیادہ تعظیم عادت اب یہ نیچرل ہے یہ پڑھانی نہیں پڑتی. تو سوسائٹی کے لیول پہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سوسائٹی کو تیار اس طرح کر لیں کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ سورس پہ کچرے کو جو ہے سیگریگیٹ کرنا سیکھے. اور میں نے گھر میں تو دیکھا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے کچن کا ڈرین بند ہوتا تھا پتی سے. تو اب جب چائے وغیرہ بنتی ہے تو وہ پتی اسٹرین کر کے بجائے بیسن میں ڈالیں وہ نیچے ڈالنا ہے. تو وہ ایک لرننگ ہوئی ہے. لیکن باقی تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کیا جا سکے؟ اچھا جو سوسائٹی کا یا بیہیویئر کا چینج ہے ایکچولی اگر جیسے آپ نے ایک بتایا تو ہم یا تو بائی فورس کر سکتے ہیں. جیسے پتی سے ڈرین بند ہو رہی تھی دیٹ واز دا پرابلم جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو سوسائٹی کے لیے بھی ہم جو ان کو کچرے کی وجہ سے ہونے والے مسائل ہیں جیسے کوڑا ایک دن کوئی بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھے گا کچن کے اندر کیونکہ اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے. تو انہیں اس سے پھیلنے والی بیماریوں کے بارے میں اگر آگے ہی کچھ پرووائڈ کی جائے تو کچھ نہ کچھ چینج آ جائے گا. جو مجھے سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پروڈکٹیو آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے سوسائٹی کی کہ ہم فوکس کریں بچوں کو اسکول گوئنگ بچوں کو. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی میں بہت زیادہ قائل ہوں بالکل. کیونکہ جب آپ بچے کو سکھائیں گے کہ آپ نے کمپوسٹ بنانا ہے ایسے بنانے کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے اس لیے 7, 8, 9, 10 یہ گریڈس جو ہیں یہ بچے ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ جب انہیں سکھائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی کچن میں سے آپ کا ویسٹ سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہ ان کی ہیبٹ کا پارٹ بن جائے گا اگر اوور دا پیریڈ آف 1 سال 2 سال 3 سال آپ ان سے یہ پریکٹس کراتے ہیں. اسی طرح کچھ اسکولس میں نے دیکھے بھی انہوں نے انیشیٹوز لیے لائک میری اپنی بیٹی جو ہے وہ مجھے پلاسٹک کی بوٹل بن میں نہیں ڈالنے دیتی ایٹ اینی کاسٹ کہ اگر میں کبھی جلدی میں کوشش بھی کروں کہ میں بن میں ڈال دوں تو شی اسٹینڈز بائی نہیں ماما دس از ریسائکلیبل. تو یہ جب ٹریننگ ینگ برینس سے آپ پھر کہاں ڈالتی ہیں؟ سیپریٹ بیگ میں ڈالتے ہیں. جو ہمارا ٹریش مین آتا ہے وہ ریسائکلیبل سیپریٹ لیتا ہے. وہ سارے پلاسٹک کے اور اس طرح کے جو شاپرز بھی ایون وہ سیپریٹ لیتے ہیں. سو گھر میں ہمارے ہاں جو کچن کا ویسٹ ہے دیٹ از سیگریگیٹڈ پلاسٹک از سیگریگیٹڈ. تو سوشل جو ہے ایک تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ سیپریٹ کریں تو ان کو اس کا انسینٹیو کیا ملے گا. مجھے آپ نے اپنے بچپن کی بات یاد کی تو مجھے یاد ہے بچپن میں جو ہے وہ اکثر اسٹریٹس میں پھیری والے آتے تھے لوہا بیچ لیں اور ردی لے لیں اور ردی دے دیں روٹی دے دیں. تو اس طرح کے جو اسمال مانیٹری انسینٹیوز ہیں وہ بھی سوسائٹی کو پل کر سکتے ہیں کہ وہ ویسٹ جو ہے سورس پہ سیپریٹ کریں. لائک جن چیزوں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے پلاسٹک ہے روٹی ہے اسی طرح آپ کے روپس ہیں میٹلس ہیں گلاس ہے. تو یہ تو آپ سورس پہ سیپریشن کے لیے آپ انہیں کوئی چھوٹا سا مانیٹری انسینٹیو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو وہ سورس پہ ہی سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیں گے اگر وہ ان کی بیہیویئر کا پارٹ نہیں ہے تو بھی. اور سیکنڈ ایجوکیشن اس میں جو رول پلے کرے گی دیٹ کین رن پیرالل کہ آپ اسکول سے جو بچے ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ انہیں اس کے انوائرمنٹل کانسیکوینسز کا پتہ ہو. انہیں پتہ ہو کہ جب میں یہ باہر پھینکوں گا تو اس سے کتنا جو ہے وہ ریسورس ویسٹ ہو رہا ہے. میرا کیونکہ کام سارا ویسٹ پہ ہے تو ہم یوزلی جو ہے وہ ویسٹ ٹرم یوز ہی نہیں کرتے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ ریسورس جو ہے یہ پڑا ہوا ہے. تو آپ اس میں سے ان آئیڈینٹیفائڈ ریسورس والا جب کانسیپٹ دینا شروع کریں گے تو جنرل پبلک کے لیے بھی چاہے 10 روپے 5 روپے 20 روپے ہوں ان کے لیے وہ ایک کاسٹ ہے. اگر ڈیلی کے بیس پہ آ رہی ہے تو 3,000 4,000 پر منتھ بن جاتے ہیں. تو دیٹ کین پٹ دیم کہ وہ جو ہے وہ سیگریگیشن ایٹ دا سورس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کریں. اچھا تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا اسٹریٹجیز اپنائی جا سکتی ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو جو میرا خیال ہے اس کے لیے میں نے کچھ پیپر ورک بھی کیا ہے ریسرچ بھی ہم نے ایک بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ کی جو کہ ٹریڈیشنل ریسرچ سے ہٹ کے تھی کیونکہ آئی واز فیسنگ دا پرابلم کہ میں اس ویسٹ کو لیتا ہوں تو میں اس کو کدھر لے کے جا سکتا ہوں میرے لیے ریسورس کتنا ہے.
تو اسٹانشنگ فگرز ور لائک ٹیکن بائی دا اسٹوڈنٹس جو ورک کر رہے تھے اس کے اوپر. انہوں نے MS کا تھیسس کیا 2 بچوں نے. وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو کہ ہمارے یہاں ٹریڈیشنل میں نے ہر تقریباً یونیورسٹی کے ریسرچ پاکستان میں جو ہوئی میری نظر سے گزرتی ہے تو اس میں ریسرچ میں فقدان ہوتا ہے. اس میں ہم اسیس ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارا ویلیو کتنا ہے اس میں. تو وہ ایک اپنی سی ایفرٹ ہم نے یہاں سے اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں کی. تو اس میں جو فگرز آئے وہ حیران کن تھے. وہ یہ تھے کہ جو ہاؤس ہولڈ میں ہمارا ویسٹ, جیسے میڈم نے بات کی کہ ویسٹ ہے وہ کوانٹٹی وائز مور دین جو آپ کی ویلیوبل سائڈ ہے اٹ از 58%. مطلب کہ آپ کا جو گھر میں ہم ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں اس کا 58% ریسائکلیبل ہوتا ہے. آلدو کہ اگر آپ ڈرٹ کو نکال دیں اور آرگینکس کو بھی ریسائیکل کر لیں تو آپ 90% پلس چلے جاتے ہیں. لیکن میں اس پروسیسنگ میں نہیں جاتا, میں صرف وہ آئٹمس کی بات کر رہا ہوں جس میں میٹل ہے جو ایزیلی آپ اس کو ویلیوبل پروڈکٹس جو اس میں سے نکال سکتے ہیں. سو دیٹ اکاؤنٹ فار 58% آف دیم. اچھا, جب ہمارے پاس ویسٹ پروڈیوس ہوا ہاؤس ہولڈ لیول پہ تو میرے فگرز کے مطابق, اسیسمنٹ کے مطابق ہمارے پاس پنڈی میں تقریباً 1300 ٹن ڈیلی ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اس 1300 ٹن میں سے اگر میں رفلی بتاؤں تو 850 ٹن ریسائکلیبل ہے جو کہ آپ ایزیلی اس میں سے نکال سکتے ہیں. اب اس 850 کو کون نکالتا ہے؟ ابھی جو ہے جو ہاؤس اونرز ہیں وہ خود نکالتے ہیں. وہ کتنا نکال لیتے ہیں وہ میں پروپورشن آپ سے بتا دیتا ہوں. وہ تقریباً 300 ٹنس کے قریب ڈیلی ہاؤس ہولڈ اونرز خود جو ویسٹ جنریٹ کر رہا ہے وہ خود بیچتا ہے. اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کباڑی سے, وہ اس سے خریدتا ہے, میرے خیال ہے ہر 3rd ڈے بیچتا ہے یا ہر ویکینڈ پہ بیچتا ہے, جو بھی اس کی روٹین ہے. لیکن میری اسیسمنٹ کے مطابق تقریباً 300 ٹن کے قریب ہاؤس ہولڈ اونرز خود بیچ دیتے ہیں ڈیلی. اچھا, اب جب وہ کنٹینر میں جاتا ہے تو کنٹینر میں بھی ایک اسکیونجنگ سسٹم ہے جو کہ انفارمل ویسٹ پکرز ہم ان کو بولتے ہیں یا اسکیونجرز بولتے ہیں. یہ بھی ایک اکانومی ہے. یہ تقریباً 250 کے قریب یہ ٹنس ویسٹ اٹھا لیتے ہیں, اس کنٹینرز کے اندر سے سارٹ کر لیتے ہیں. اینڈ دین تقریباً 850 ٹن کے قریب ہمارے پاس ڈمپ سائٹ پہ آتا ہے ہمارے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے تھرو گزر کے. جب وہاں پر پہنچتا ہے تو ہم اپنی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں جو اس کے اندر سے نکل سکتا ہے, جو کہ 20-25 ٹنس ہم تقریباً اس میں سے نکال لیتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی جو میجر پروپورشن آف ریسائکلیبل ہے دیٹ اینڈز اپ ان دی لینڈ فل سائٹ. مطلب کہ ہم اس کو نہیں نکال پاتے اور الٹیمیٹلی وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہم اس کو کوڑے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں. اب اگر آپ اس کا اکانومی دیکھیں کہ کتنی, اگر آپ مارکیٹ سے میں نے ریٹس لیے اور پھر انالائز کیا کہ کتنا اکانومی ہے, تو جو میرے پاس فگر آیا وہ تقریباً 17 ارب روپے کا ہے جو سال میں دفن ہو جاتے ہیں. نہیں, جو سرکولیٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے 300-400 کباڑی اور ان کے ساتھ اٹیچ آن ایوریج آپ 10 لوگ کر لیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 40,000 پیپل جو کہ اس سے اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹ اکاؤنٹس فار 17 ارب روپے. اور ہمارا جو اینول بجٹ ہے صرف راولپنڈی سٹی کا وہ تقریباً 4-5 ارب روپے ہے. سو اف وی کین ٹیپ دس ون تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں عوام کے اوپر یا حکومت کے اوپر کو بوجھ تو آپ کیوں نہیں ٹیپ کرتے؟ انیشیل انویسٹمنٹ نہیں ہے. نہیں, اس میں اب جیسے میں نے بیچ میں ایک لفظ بولا کہ 40,000 لوگ ہیں, تو یا تو آپ ان کو اپنے ویسٹ اسٹریم میں شامل کریں. نہیں, ایک تو میتھڈ ہے نا کہ آپ سوشل انٹرپرینور ماڈل پہ جائیں, ان کو شامل کریں. ایک ہے کہ آپ فزیکل ماڈل کے اوپر کوئی سسٹم بنائیں اور وہ اس کو ایز اے بزنس کر کے, تو وہ بھی تو ایک سلسلہ ہو سکتا ہے ود سم انیشیل انویسٹمنٹ. یس, ایسا ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے نا وہ تمام کا تمام ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے یہاں وینڈلزم بہت زیادہ ہے. میں نے پہلے بھی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم اونرشپ نہیں دیتے لوگوں کو اونرشپ نہیں ہے. لوگ کنٹینر ایک ان کو مل جاتا ہے, وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں, ٹوٹ جاتا ہے, پھر ہمیں ریپیئر کرنا پڑتا ہے. پھر مطلب کہ وہ ایک ڈریگ کرتا ہے میرے گھر کے سامنے رکھ دیں, دوسرا کہتا ہے میرے گھر کے سامنے سے اٹھا لیں. تو اب ایک تو یہ کہ ہمیں سروس پروویژن چاہیے لوگوں کو, جس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے اسٹارٹ سے, کہ اگر میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں ڈیلی, مجھے اس کے لیے لوگ چاہیے, ان کو سیلری دینی چاہیے, ان کے ہیلتھ بینیفٹس دینے, میں نے ان کا EOBI دینا ہے, میں نے ان کو ایک پراپر جاب دینی ہے. اگر میرے پاس ابھی جو سٹی میں ورکرز ہیں وہ تقریباً 3,000 ورکر ہیں,
اور یہاں پر جو انفارمل سیکٹر ہے وہ تقریباً 40,000 لوگوں سے کام کر رہا ہے. سو اگر میں نے ان کو اپنے ساتھ انڈکٹ کرنا ہے اور سسٹم بنانا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک لیبر اس قدر, دوسرا فنڈز ان کو چلانے کے لیے, تیسرا ایکشن. گورنمنٹ ریگولیٹ کرے کہ بائی لا ویسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے. تو انفارمل سیکٹر کو آپ بالکل مفلوج کریں گے تب آپ یہ کر سکتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہارش ڈیسیجن ہے, کیونکہ آپ 40,000 لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں یا فارملائز کر کے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں. انیشلی میرے خیال میں کہ اگر ہم اس کو انفارمل سیکٹرز کو لائسنس دے کے اپنے ساتھ انوالو کر لیں کسی ماڈل میں بھی, تو ہمیں سٹیٹس آنے سٹارٹ ہوئیں گے. ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن, یہ جو میں نے آپ سے انفارمیشن, یہ میرا پرسنل انڈیویئر, تو میں نے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس کو لیا. لیکن فارمل سٹڈیز کی ضرورت ہے کہ یہ جو کہ پورا دنیا کر رہی ہے. ابھی سعودیہ میں بہت تباہی, مطلب کہ اسپیڈی کام کر رہے ہیں وہ ویسٹ مینج. انہوں نے اپنا 2030 کا گول رکھا ہوا ہے, اس کے مطابق انہوں نے تمام ویسٹ کو, ہر فارم کے ویسٹ کو سیگریگیٹ کرنا ہے, ریسائیکل کرنا ہے. وہ امپورٹس انہوں نے اس جو آپ کے ریسورسز کی امپورٹس ہیں وہ کم کرنے کے لیے وہ انہی ریسورسز کو دوبارہ یوز کرنے میں لے کے آ رہے ہیں. سو وی کین ڈو دیٹ آلسو. ہمارے ہی لوگ سعودیہ میں بھی یہی کام کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ اس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آخری اس کا یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو کسی حد تک سمجھ آ گئی, کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک سوشل موبلائزیشن ہوتی ہے. ایک تو گھر میں ہم نے یہ کہا کہ ایٹ سورس, اب ایٹ سورس نہیں رہا, اب یہ کچرا بازار میں یا سڑک پہ یا بن میں, بڑے ڈسٹ بن میں باہر آ گیا. ناؤ یو نیڈ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ, جیسے انہوں نے کہا. تو سوشل موبلائزیشن کرنے کے لیے بھی ہم کوئی کیمپین یا کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں, یا کوئی میتھڈ یا کوئی پاتھ وے اس کا فائنڈ کرنے کے لیے. اچھا, کچھ کانسیپٹس ہم یوز کرتے ہیں ریسرچ میں بھی, ولنگنیس ٹو پیس, کہ آپ کتنی جو ہے وہ سروس پروویژن کے لیے آپ کتنی اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں. دیٹ از آلسو لنک ود دا سوشل سیٹ اپ اور اکنامک سیٹ اپ آف دا فیملیز. تو کسی بھی ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کے بیس کر کے ہم یوزلی لیتے ہیں کہ اگر وہ ایٹ سورس اپنے گھر پہ سیگریگیشن نہیں کر رہے اور سارا کا سارا ویسٹ کلیکٹیولی ڈمپ ہو رہا ہے, تو وٹ اماؤنٹ آف منی دے کین پے کہ ہم اس ویسٹ کو سیگریگیٹ کر سکیں. تو اس سے جو وہ فائنینشیل برڈن آتا ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. سو اس طرح کے ماڈلز انٹرنیشنلی یوز بھی بہت ہوتے ہیں. اور نیدرلینڈ نے انیشیلی جب اسٹارٹ کیا تھا تو وہ ولنگنیس ٹو پے سے اپنی جو ہے وہ سیگریگیشن اسٹارٹ کی تھی. دیٹ واز ڈیٹڈ بیک 50 ایئرس آلموسٹ. لیکن جو اس طرح کے ماڈلز ہیں کہ آپ کمیونٹی کو اویئر کریں کہ آپ کی جو ویسٹ ہے وہ کس طرح سے انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. اور کافی ہوپ فل میں اس بات پہ ہوتی ہوں کہ بہت ساری کمیونٹیز مجھے اب انوائرمنٹلی سینسٹائزڈ لگتی ہیں, کہ جب میں ان سے بات کرتی ہوں تو دے آر کنسرن کہ وٹ ٹائپ آف واٹر دے آر ہیونگ, وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں سوائل میں کیا ہے, وہ جو سانس لے رہے ہیں. اور ایون کووڈ کے بعد سے تو لوگ بہت زیادہ کنسرن رہتے ہیں کہ پولوشن کی وجہ سے ان پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے, پھر اسموگ جس طرح ہمارے پاس ہے. تو سوشل موبلائزیشن جو ہے, اویئرنیس کمپینز ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں, لیکن وہ جس میں کمیونٹی انوالو ہو اور پریکٹیکلی انوالو ہو, کہ وہ اس کے لیے سروس پرووائڈ کریں. اس میں کوئی ہرڈل بھی ہے, ہرڈلز یا کوئی چیلنج اپارٹ فرام کہ جو آپ کو انیشیل فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ایک ہرڈل جو ہمیں لگتی ہے, بہت ساری کمیونٹیز اوپن نہیں ہیں ٹو ٹاک. آپ بات کرنا چاہیں بھی تو بات نہیں کرنے دیں گے. آپ اگر انہیں سکھانا چاہیں بھی تو آپ کو وہ ایک بیریئر. فار انسٹنس ایک اسٹوڈنٹ ہماری ماسٹرز کی ریسرچ کری تھی اینڈ شی واز ورکنگ کہ اربن سالڈ ویسٹ سے انسیڈنسز آف ملیریا کتنے لنکڈ ہیں. تو وہ اس نے نالا لئی کے ارد گرد کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ ٹارگیٹ کی, اور بہت سارے لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے. آل دو شی واز اے گرل, ہم نے اس لیے کسی لڑکے کو اس کے ساتھ نہیں بھیجا کہ ظاہر بات ہے لوگ نہیں کرتے, دروازہ ہی نہیں کھولتے. آپ انہیں فارم دے جائیں گے, فارم فل کر دیں جو اردو انگلش دونوں میں ہے, وہ فل کر کے آپ کو واپس نہیں کریں گے. یہ کریں گے تو آپ کو نان سیریسنیس جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کی جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. تو ایک یہ ہرڈل جو ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کس طرح کرنا ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک میجر ہرڈل ہے, کیونکہ تب تک آپ کے پاس ٹرو پکچر ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے ایکچولی فوکس کیا چیز کرنی ہے. آپ کا مسئلہ لوگوں کی اویئرنیس ہے یا نان سیریس بیہیویئر ہے. تو جب تک ہم ٹرو پکچر نہیں لے سکتے, ہم آبجیکٹیو نہیں سیٹ کر سکتے کہ ہم نے اس چیز کو سکسیزفل کیا کرنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹ گول تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارے پاس ویسٹ سیگریگیشن. اس کے لیے آپ کو سوشل لیڈرشپ چاہیے یا پولیٹیکل لیڈرشپ؟ مجھے لگتا ہے سوشل لیڈرشپ. سوشل لیڈر, کیونکہ جیسے اسٹارٹ میں بھی ایک بات ہوئی کہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ نہیں ہے. آپ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جائیں کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنے آئے ہیں, تو لوگ آپ کو فیکچوئل ڈیٹا نہیں دیں گے.
फाइन्स का डर है या कुछ भी है, वो आपको वो डाटा नहीं देते जो एक्चुअली वहाँ पे है. लेकिन आप उसी कम्युनिटी से अगर 2-4 लोग पिक कर लें दैट कैन हेल्प यू आउट, तो वो आपको बड़ा अच्छा डाटा और आपको ट्रू पिक्चर नज़र आ जाती है कि अच्छा ये 3-4 एरियाज़ हैं जो मैंने जो है वो टारगेट करने हैं. यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल भी हम अपने पॉपुलेशन देखें तो मेजर प्रोपोर्शन जो है दैट इज यूथ की. तो वो एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. और यूथ वोकल भी है. अच्छी बात ये है कि दे नो हाउ टू टेल देयर ऑब्जेक्टिव. दे वांट टू टॉक और दे वांट टू डिलीवर. बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हमारे पास ग्रेजुएट्स होके जाते हैं वो वॉलंटरली भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रेडी भी हैं कि हम करें. और ऑल दो बहुत ऐसे नहीं हैं कि किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं एंड दे डोंट नीड रिसोर्स, दे डू नीड जॉब्स, लेकिन फिर भी वो एनवायरनमेंट को वॉलंटियर करने को तैयार हैं. तो डिस्कशन का इमीडिएट नतीजा ये निकला कि इसके लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट गवर्नमेंट की तो चाहिए करने के लिए, लेकिन उससे बढ़ के इसके लिए सोशल सपोर्ट चाहिए और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए डेवलप करने की ज़रूरत है अगर आगे जाएं. और अगर वो नहीं भी होती तो उससे पहले सोशली लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए, विच इज़ कम्युनिकेशन. मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि वो ऐसे सारे काम जिसमें कम्युनिटीज़ या लार्जर पॉपुलेशन की मदद चाहिए हो या उनकी मदद के बगैर वो हो ना सकें, और अगर कोई अदारा या फोकल पॉइंट से कोई पर्सन या अदारा या गवर्नमेंट करती है तो कम्युनिकेशन जो है वो पार्ट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर शामिल होना चाहिए. इट इज़ पार्ट ऑफ देयर डेली ऑपरेशंस. उसको उसी तरह सीरियसली लेके रोज़ाना करेंगे तो आप ये काम होगा. आज तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफ़िज़.